बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान में ईद उल अज़हा के ऐलान के हवाले से एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ, जिसका बड़ा ठीक ठाक जवाब दिया अफ़गान सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने बताया कि ये जो ऐलान किया गया था बिल्कुल शरई तकाज़ों के ऐन मुताबिक किया गया था। अरफ़ा का दिन और ईद उल अज़हा का दिन, ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में जो ऐलान हुआ है वो सऊदी अरब से एक दिन पहले हुआ है। और हमेशा हमने ये देखा है कि अफ़गान शहरियों ने, चाहे वो ईरान में हों, पाकिस्तान में हों या अफ़गानिस्तान के अंदर हों, उन्होंने सऊदी अरब के ऐलान को फ़ॉलो किया है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी, ईद उल फ़ितर के हवाले से भी और ईद उल अज़हा के हवाले से भी। तो इस पर अफ़गान तालिबान के जो मुखालफिन हैं उन्होंने बड़ा शोर मचाया है और उन्होंने कहा है कि ये शायद पहली दफ़ा है, हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है, जो सऊदी अरब से दूर जो फ़ासले पर ममालिक वाक़या हैं, ज़ाहिर है कि उनके लिए यही शरई अहकामात हैं कि वो अपनी रुयत हिलाल के मुताबिक फ़ैसला करें। एक इस हवाले से, और दूसरा जो सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के, शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उन्होंने ईद पर पैगाम जारी किया है, उस हवाले से भी बात करेंगे मुख्तसरन। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि दाइश खुरासान के हवाले से अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि अब दाइश खुरासान में इतनी सलाहियत आ गई है कि वो अमरीकी सरज़मीन पर हमला कर सकते हैं। ये इंतहाई सख्त किस्म का एक ख़दशा है दाइश खुरासान के हवाले से। हालांकि ये कहा जाता रहा कि ना तो अलकायदा में इतनी सलाहियत है और ना दाइश खुरासान में इतनी सलाहियत है कि वो यूरोप में या अमेरिका के अंदर हमले कर सकें। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आती है वो ताजिकिस्तान के 6 शहरियों की गिरफ़्तारी के बाद ये सूरत हाल सामने आई है। और मुख्तलिफ़ अमरीकी न्यूज़ के जो मीडिया के जो इदारे हैं उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है बाकायदा तौर पर। पहले ये जो ईद का मामला है, ज़ाहिर है कि ये अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान से बाहर हैं चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, वो कोई भी मामला जो है अगर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ आता है तो ये मौका वो ज़ाहिर नहीं जाने देते। अब पहली मर्तबा या अफ़गान जो तालिबान हैं उनकी हुकूमत में ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब से एक दिन बाद ईद मनाने का ऐलान किया गया है। अब योम अरफ़ा जो है वो सऊदी अरब में हफ़्ते को है। ईद उल अज़हा का पहला दिन जो है वो इतवार को है। और अफ़गानिस्तान में योम अरफ़ा जो है उसके हवाले से ऐलान किया गया है कि योम अरफ़ा होगा इतवार के दिन और ईद उल अज़हा का पहला दिन जो है वो होगा पीर वाले दिन। अब बहुत सारे लोगों ने इस मामले को पाकिस्तान से भी जोड़ने की कोशिश की है और अफ़गान तालिबान के मुखालफिन ने ये कहा है कि पहले तो ये होता था कि जी हम सऊदी अरब के ऐलान के साथ अपना मजहबी त्यौहार मनाते थे, और अब अफ़गान तालिबान ने ये पहली दफ़ा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऐलान को फ़ॉलो किया है। अब ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हर मामले में पाकिस्तान को घुसाना जो है ये शायद अफ़गान तालिबान के जो मुखालफिन हैं ये उनका वतीरा बन चुका है। और जो सूरत हाल इस वक्त है, अफ़गान सुप्रीम कोर्ट ने ये बाकायदा तौर पर कहा है कि ये जो फ़ैसला किया गया है ये ऐन शरई अहकामात के मुताबिक किया गया है। रुयत हिलाल एक इंतहाई अहम मामला है, मजहबी मामला है, और इसमें बाकायदा इजाज़त है। जो सऊदी अरब से दूर दराज फासले पर वाक़या ममालिक हैं तो वहाँ के लोगों को अपनी अपनी रुयत हिलाल के मुताबिक, यानी जहाँ पे चाँद देखा जाता है उसके मुताबिक फ़ैसला करने की शरई तौर पर इजाज़त है। हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है कि 3 ईदें मनाई जाती हैं। रोज़े जो हैं वो एक दिन नहीं मनाए जाते, और वो खुशी का मौका होता है कि जब ईद भी एक ही दिन इकट्ठे मनाई जाए और रोज़ा भी एक ही दिन इकट्ठे रखा जाए। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन रहते हैं उन्होंने कभी भी पाकिस्तानी हुकूमत का ऐलान या मकामी रुयत हिलाल कमेटियों के ऐलान को फ़ॉलो नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी अफ़गानिस्तान की हुकूमत को फ़ॉलो किया है। और ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की जो भी हुकूमत माजी में गुज़री है उसने हमेशा सऊदी अरब के ऐलान को फ़ॉलो किया है। जब सऊदी अरब में ईद का पहला दिन होता है या रोज़े का पहला दिन होता है
تو افغانستان میں بھی وہی دن اسی دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ عید الاضحیٰ پہ، یعنی جب پاکستان میں پاکستان کا اعلان ہوتا ہے تو اس سے ایک دن قبل سعودی عرب کے مطابق یہاں پہ ہم نے جانوروں کی قربانی بھی دیکھی ہے، یہاں پہ ہم نے ان کو عید کی نماز بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے افغان مہاجرین کو، باوجود اس کے کہ یہ ہمارے معاشرے میں افغان مہاجرین جو ہیں یہ بہت زیادہ مکس ہو گئے ہیں، کاروبار ان کا مکس ہے، لباس ان کا مکس ہے، ایک قسم کی زبان بولتے ہیں، ایک ہی مذہب کے پیروکار ہیں، لیکن عید کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کو اپنی حکومت کو فالو کیا ہے، لیکن اس مرتبہ بہت زیادہ یہ تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ نے عید پر یہ پیغام دیا ہے کہ افغان عوام جو ہیں یہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ جاری رکھیں، اور اسی اتفاق اور اتحاد کی برکت سے آج افغانستان میں اسلامی نظام نافذ ہے۔ اس اسلامی نظام کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے افغان شہریوں نے، یہ پیغام دیا ہے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ یہ صورتحال بھی دیکھیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے الفاظ یہ استعمال کیے ہیں شیخ ہیبت اللہ نے کہ جو زبردستی نکالے گئے پڑوسی ممالک سے ان کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں مجاہدین، یعنی جو افغان طالبان ہیں ان افغان مہاجرین کی بھرپور طریقے سے خدمت کر رہے ہیں کہ جو پڑوسی ممالک سے زبردستی نکالے گئے۔ اب پڑوسی ممالک تو دو ہی ہیں جہاں سے افغان مہاجرین نکالے گئے یا جہاں سے افغان مہاجرین جا رہے ہیں، ایک ایران ہے اور ایک پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے افغان حکومت کے جو متعدد وزراء ہیں وہ بڑا سخت بیانات بھی دے چکے ہیں، گو کہ یہ سلسلہ کافی مدھم ہوا ہے، اور یہ مدھم بھی ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے دورہ افغانستان کے بعد۔ جو شیخ ہیبت اللہ کا عید پر پیغام ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہر عید پر پیغام جاری کرتے ہیں۔ پچھلی عید الفطر میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے قندھار میں باقاعدہ عید کی نماز بھی پڑھائی، خطبہ بھی دیا، اور ان کو ہزاروں لوگوں نے براہ راست دیکھا، سنا۔ ان کی کوئی ویڈیو نہیں جاری ہوئی، البتہ ایک آڈیو جو ان کی تقریر تھی وہ انٹرنیٹ پر آج بھی دستیاب ہے۔ تو جو اس وقت افغانستان کے اندر صورتحال ہے اس پر انہوں نے تفصیلی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم شرعی حدود کے اندر مختلف ممالک کے ساتھ سیاسی تعلقات چاہتے ہیں، تجارتی تعلقات چاہتے ہیں، خصوصاً اسلامی ممالک کے ساتھ، اور انہوں نے دینی مدارس کے پھیلاؤ کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے بڑا تفصیلی روشنی تو نہیں ڈالی کہ یہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے یا یونیورسٹی لیول تک جو تعلیم ہے اس کو لڑکیوں کے لیے کھولا جا رہا ہے یا نہیں کھولا جا رہا، البتہ انہوں نے دینی مدارس کا ضرور ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اتفاق اور اتحاد پر زور دیا ہے۔ انہوں نے افغان عوام کے ان کا جو مثالی جذبہ ہے اس کی بھی تعریف کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ افغانوں کو اپنے ملک کی تعمیر و نو میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس وقت جو نظام طالبان نے بنایا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی حدود کے اندر جو شرعی احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہت زیادہ تاکیدی اس میں نکات ہیں اس خطاب میں، اس میسج میں، اور یہ ذبیح اللہ مجاہد نے جاری کیا ہے۔ یہ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں ہر مرتبہ سربراہان مملکت جو ہے وہ خصوصی پیغامات جاری کرتے ہیں، لیکن افغانستان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی بات جو ہے وہ نپی تلی ہوتی ہے۔ ان کا ہر عید پر جو پیغام ہوتا ہے اس میں ایک میسج بھی ہوتا ہے۔ کچھ میسیجز جو ہیں وہ بڑے کھلے الفاظ میں ہوتے ہیں، اور کچھ میسیجز جو ہیں وہ بڑے دبے الفاظ میں ہوتے ہیں، اور ان کا جو پڑوسی ممالک کے حوالے سے بات ہے، خصوصاً افغان مہاجرین کے حوالے سے، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ اپنے پڑوسی ممالک سے کم از کم اس معاملے میں بڑا سخت ناراض ہیں جو افغان مہاجرین کا معاملہ ہے، اور خصوصی طور پر اس پر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آئندہ بھی اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ یہ جو داعش خراسان کے حوالے سے بات ہے، تو یہ 6 افراد کی گرفتاری ہوئی ہے امریکہ میں۔ باقاعدہ امریکی میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ تاجکستان سے تعلق رکھنے والے 6 افراد کو داعش خراسان سے تعلق کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے، اور امریکی انٹیلیجنس اداروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، یا یہ افسوس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے
کہ جو امریکی انخلا ہے افغانستان سے، اس میں امریکی انٹیلیجنس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف امریکی فوجی موجود نہیں تھے، یہاں پر امریکی انٹیلیجنس نظام بھی موجود تھا۔ اور افغانستان میں اگر آپ دیکھیں تو انٹیلیجنس نظام اس وقت بہت زیادہ بہتر تھا افغانستان کے اندر بھی، اور افغانستان میں جو ان کی متعدد جو تنظیمیں ہیں جن کے حوالے سے یہ خدشات ہیں کہ یہ یہاں پہ پنپ سکتی ہیں، یہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ یورپ میں حملہ کر سکتی ہیں، یہ امریکہ میں حملہ کر سکتی ہیں، تو وہ جو ایک انٹیلیجنس نظام تھا وہ خاصا مربوط تھا، خاصا مضبوط تھا۔ لیکن جب امریکی انخلا ہوا تو ساتھ میں سارا انٹیلیجنس جو نظام ہے یہ بھی افغانستان سے چلا گیا، اور اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ داعش خراسان جو ہے یہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ امریکہ میں حملہ کر سکتے ہیں، امریکی سرزمین کے اندر حملہ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑا خدشہ ہے امریکی حکام کو۔ اس حوالے سے یہ جو میڈیا میں رپورٹس ہیں، افغان حکومت کا رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو خدشات ہیں خصوصاً داعش خراسان کے حوالے سے، تاجک 6 شہریوں کی گرفتاری، اور پھر اس معاملے کو جوڑنا افغانستان کی سرزمین کے ساتھ، اور پھر یہ کہنا کہ جی افغانستان کی سرزمین میں بہت زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا رد عمل ضرور آئے گا، افغان حکومت کی طرف سے اس کا رد عمل ضرور آئے گا، کیونکہ افغان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ داعش خراسان کے لوگ تو موجود ہیں۔ یہ بھی حقیقت بھی ہے کہ افغان طالبان کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ داعش خراسان سے ہے، لیکن افغان حکومت بار بار یہ بھی کہتی رہی ہے کہ داعش خراسان اتنی زیادہ قابل نہیں ہے، اتنی زیادہ اس میں اہلیت یا صلاحیت یا اس کے پاس ایسی قوت نہیں ہے کہ وہ یورپ کے لیے خطرہ بن سکے، وہ افغانستان سے باہر کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ بن سکے۔ اور اگر یہ صورتحال ہوتی ہے اور یہ دباؤ بڑھایا جاتا ہے افغانستان کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال پھر افغان حکومت کے لیے بھی خاصی تشویشناک ہوگی۔ اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ افغان حکومت نے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں دی کہ وہ تیسری جو دوحہ کانفرنس ہے اس میں افغان حکومت شرکت کر رہی ہے یا شرکت نہیں کر رہی۔ بہت کم دن رہ گئے ہیں، 30 جون اور 1 جولائی کو دوحہ قطر میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ افغان حکومت ابھی تک وہ جو ایجنڈا ہے اس کو اسٹڈی کر رہی ہے، اور افغان حکومت کے ذرائع کے مطابق یہ ممکن ہے کہ اس کانفرنس میں وہ شرکت کا باقاعدہ اعلان کریں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عین وقت پر شرکت سے انکاری ہو جائیں۔ بہرحال بیچ میں عید کے دن جب گزر جائیں گے تو بہت ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ جو وزراء بشمول سراج الدین حقانی حج پہ گئے ہیں، جب وہ حج سے واپس آئیں گے، جب یہ عید کے بعد اپنی سرکاری مصروفیات سنبھالیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس معاملے پر بھی مشاورت ہوگی، اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔